Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9th. Today is 12th of August and now it's time to start our English lecture. And today we are going to do paragraph number 10, that is my neighbor. Let's start our paragraph. Mr. Ashraf Minhas is my immediate neighbor. पेंसिल्स अपने हाथों में रखें और मीनिंग्स जो हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स के वो लिखते जाएंगे साथ साथ. मिस्टर अशरफ मिनहास इज़ माई इमीडिएट नेबर पड़ोसी, इमीडिएट करीबी. मिस्टर अशरफ मिनहास मेरे करीबी हमसाए हैं. ही इज़ अ हैंडसम मिडल एज्ड स्कॉलर with a vigorous zest for life. अब वो बता रहे हैं मिस्टर अशरफ मिनहास एक दरमियानी उम्र के खूबसूरत स्कॉलर हैं, आलिम हैं. with vigorous zest for life. vigorous होता है पुरजोर, zest जज्बा. अब वो कह रहे हैं कि उनके अंदर ज़िंदगी गुजारने का जज्बा बहुत ज़्यादा है. he is a real gentleman with a lot of good will. अब वो कह रहे हैं कि वो हकीकत में एक शरीफ इंसान है. विद अ लॉट ऑफ गुड विल, और उनके अंदर अच्छे काम करने का जज्बा बहुत ज़्यादा है. यू कुड नॉट विश टू मीट अ मोर गुड नेचर्ड एंड हॉस्पिटेबल मैन. अब वो कह रहे हैं यहाँ पर कि आप उनसे ज़्यादा अच्छे और मेहमान नवाज इंसान से मिलने की तवक्को नहीं कर सकते. यानी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे, खुश मिजाज और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज इंसान हैं. ही लाइक्स गार्डनिंग, उन्हें गार्डनिंग करना, उन्हें बागबानी करना पसंद है. हिज गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स इन स्प्रिंग. बहार के मौसम में उनका बाग फूलों से भरा हुआ होता है. ही इन्वाइट्स हिज नेबर्स एंड इंटरटेन्स देम वार्मली. अब वो कह रहे हैं कि वो अपने हमसायों को अपने घर बुलाते हैं और उन्हें पुरजोश तरीके से, वार्मली का मतलब होता है पुरजोश तरीका, पुरजोश. इंटरटेन्स होता है तफरीह फ्राहम करना, और उन्हें पुरजोश तरीके से तफरीह फ्राहम करते हैं. He delights everybody with phone details of lovely flowers and their blooming patterns. अब वो कह रहे हैं कि जब अपने हमसायों को अपने घर बुलाते हैं तो वो फूलों के बारे में डिटेल्स बता के और उनके खिलने के जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं कि कौन सा फूल किस तरीके से खिलता है, यानी फूलों के बारे में इंफॉर्मेशन देकर वो दूसरों को खुश करते हैं. मिस्टर मिनहास is an optimist by nature. मिस्टर मिनहास हकीकत पसंद इंसान है. He never worries himself over trifles. trifles का मतलब होता है अफवाह. वो कभी भी अफवाहों के बारे में परेशान नहीं होते. He has a remarkable sense of humor. उनके मजाक करने की सेंस बहुत अच्छी है. He gets along well with his neighbors. वो अपने हमसायों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं. He has a son and a daughter. उनका एक बेटा और एक बेटी है. They are known for their fine taste and good manners. वो अपने अच्छे रवैये और अच्छे बर्ताव की वजह से जाने जाते हैं. स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. इसमें ये छोटा इजी सा आपका ये पैराग्राफ है. इसको आपने अच्छे से याद करना है और अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है. यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम जमात नाहम. आपका मज़मून है उर्दू, नज़म है आपकी नात. हम और इसके जो शायर हैं वो अमीर मनाई हैं. हमने पिछली वीडियो में अमीर मनाई का तारुफ पढ़ा था. आज हम नज़म नात का जो है वो तशरीह करेंगे. नज़म नात जो है, नात का मतलब है कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तारीख़ बयान की जाए, उस नज़म को क्या कहते हैं? नात कहते हैं. तो पहला शेर है, शेर नंबर 1. सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने की फूलों की बू है. बू खुशबू को कहते हैं. सबा सुबह की हवा जो है उसको कहते हैं. इस शेर में शायर कहते हैं कि
اے صبح کی وقت چلنے والی ہوا، بے شک تو مدینے سے ہو کر آ رہی ہے، کیونکہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو شامل ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ صبح کی ہوا میں عام پھولوں کی خوشبو نہیں بلکہ مدینے کی پھولوں کی خوشبو ہے۔ لگتا ہے صبح کی ہوا مدینے بارگاہ رسالت میں حاضری دے کر آئی ہے، تو اس شہر کے پھولوں کو مہکا کر اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مدینے کی فضاؤں کو یہ احساس حاصل ہے کہ اگر دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہوا یہاں آ جائے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتی بلکہ یہاں کے پھولوں کی مہک اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، شعر نمبر 2 ہے، سنی ہم نے طوطیوں اور بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ تذکرہ کہتے ہیں بات کرنے کو، ذکر۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے مختلف پرندوں کی گفتگو سنی ہے، سبھی کی زبان پر تیری باتیں، تیرا ہی تذکرہ رہتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، چنانچہ میں نے ایک مخلوق خاک کو تخلیق کیا، یہ مخلوق خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ایک اور حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے محبوب، اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو یہ آسمان بھی نہ بناتے۔ اس شعر میں جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ شاید پرندوں کی زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو گویا ان کے آپ پر درود بھیجنے کی بات ہے۔ یا خدا کا ذکر ہو وہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، جیوں تیرے در پہ مروں تیرے دھر پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں شاعر کہتا ہے کہ میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، میرا ارمان یہی ہے کہ میری زندگی در رسول پر بیت جائے اور میں اپنی جان آفرین کے سپرد کروں۔ اصل میں جو شخص در مصطفیٰ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے تو پھر اسے کوئی اور در قبول نہیں کرتا، وہ در در بھٹکتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی میری آرزو ہے کہ میری آرزو جو ہے میں زندہ رہوں تو بارگاہ نبوت سے وابستہ رہوں اور یہی میری موت آ جائے۔ شعر نمبر 4 ہے، جمے جس طرف آنکھ، یعنی کہ جمے ٹھہرے جلوہ ہے اس کا، سو یکسو ہو جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ تشریح، اس میں شاعر کہتے ہیں، امیر منائی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کی جھلکیاں کائنات کی ہر طرف نظر آتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں خدا کی ذات رب العالمین ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت موجود ہے۔ تو محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو پھر انسان جس طرف بھی نظر بھر کر دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ اسے نظر آ سکتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ حرمت عزت کو کہتے ہیں، آبرو بھی عزت۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ عام لوگ زندگی کو اہمیت دیتے ہیں اور مرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر موت عشق رسول میں آ جائے تو یہ موت نہیں، عین حیات ہوتی ہے۔ اگر مجھے یہ سعادت حاصل ہو تو میری عزت اور تکریم اسی میں ہے۔ کسی بھی فرد کی عزت 2 باتوں کی بنا پر ہوتی ہے، اول اس کی ذات و کردار کے حوالے سے، 2 نیت کے حوالے سے۔ نسبت جتنی بڑی ہوگی عزت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نسبت کا کائنات میں ممکن نہیں، تو وہ فرد جو حضور کے راستے پر جان گزار جائے کوئی اس کی عزت و تکریم کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ شعر نمبر 6، یہاں ہے ظہور اور وہاں ہے نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو۔ امیر منائی اس میں کہتے ہیں کہ اس کائنات کے بارے میں ہمارا علم، ہماری معلومات محدود ہیں، ہم اس کائنات کے معمولی سے حصے کو جانتے ہیں، باقی جو کچھ ہم اسے لامکان کا نام دیتے ہیں، لیکن لامکان جس کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے، لامکان جس کی کوئی حد نہیں ہے، مکان دنیا،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی نہیں ہے جو ہمارے علم میں موجود مقامات تک محدود ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کا نور ہر جگہ موجود ہے، پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے، ہم آپ کے مقام کو نہیں جان سکتے۔ شعر نمبر 7 ہے، جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ اس شعر میں امیر منائی کہتے ہیں کہ اگر دنیا اور اہل دنیا پر نظر دوڑائیں تو اگر کسی میں 1000 خوبیاں ہیں تو ایک آدھی خامی یا کمی بھی مل جاتی ہے۔ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہے جس میں کوئی کمی یا نقص موجود نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے، ان انسانوں میں افضل ترین ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس کی فضیلت کا تقاضا آپ کی ذات ہر خامی سے مبرہ ہے۔ اس میں شاعر نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ایسے پھول کی مانند قرار دیا ہے جو بے داغ ہے اور جس کا ساتھ کوئی کانٹا موجود نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کی ذات ہر طرح کی خامی اور کمی سے جو ہے مبرہ ہے۔ یہ تھا ہمارا جو ہے تشریحی نعت کی، ٹھیک ہے، میں نے جو آپ لوگوں کو بتائی۔ اب جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کوسچن آنسرس اور اس کا خلاصہ بتاؤں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم dear students of class 9th. The diary of 12th August is long question number 7, Constitution of 1962, from chapter number 4. According to your notes, here is the question. Salient features of the Constitution of 1962 and its main points are: written constitution, federal constitution, presidential constitution, rigid constitution, unicameral legislature, single citizenship, fundamental rights, Islamic provision, Islamic Advisory Council, national language, and direct democracy. All above mentioned headings are fully included from page 111 to 113. اب آپ نے تمام ہیڈنگس کو جتنی بھی ابھی پرسکرائب کی گئی ہیں ان کو آپ نے ان کی ڈیٹیل بھی فالو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی ڈیٹیل ہے پیج نمبر 111 سے لے کر پیج نمبر 113 تک۔ So the first heading is Salient Features of Constitution of 1962. In February 1960, Ayub Khan constituted a 10-member Constitution Commission for the formulation of Constitution. فروری 1966 میں ایوب خان نے ایک کمیٹی بنائی کانسٹیٹیوٹڈ میں، جو مشتمل تھی 10 ممبران پر۔ اس کے لیے انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن کمیشن بنایا تاکہ وہ کانسٹیٹیوشن کو فارمولیٹ کر سکیں یا اس کو بنا سکیں۔ فارمر چیف جسٹس شہاب الدین چیئر دس کمیشن۔ اب اس کمیشن کے جو چیئرمین تھے وہ شہاب الدین تھے۔ اٹ سبمٹڈ دس ریکمنڈیشن ٹو دین پریزیڈنٹ آف پاکستان آن May 6, 1961۔ اب اس کمیٹی نے جس کی چیئرمین شہاب الدین تھے، انہوں نے جو بھی پوائنٹس بنانے تھے، جو بھی قانون بنانا تھا، ٹھیک ہے، جو بھی سفارشات تیار کرنی تھی قانون بنانے کے لیے، ان کو انہوں نے پیش کرنا تھا اس ٹائم کے پریزیڈنٹ کے سامنے۔ May 6, 1961 کو انہوں نے پیش کیا۔ آفٹر ورڈز دا پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوٹڈ اے کانسٹیٹیوشن کمیٹی ہیڈڈ بائی دین فارنر منسٹرز۔ اس کے بعد دوبارہ سے پریزیڈنٹ نے ایک اور کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنائی جس کے ہیڈ ایک فارنر منسٹر تھے، منظور قادر۔ دس کمیٹی کنسسٹڈ آف 7 کیبنٹ ممبرز۔ اب اس کمیٹی میں کابینہ کے 7 ممبر تھے۔ دا کمیٹی اگنورڈ دا ریکمنڈیشن میڈ بائی دا کمیشن اینڈ کمپائلڈ کانسٹیٹیوشن ریکمنڈیشن آف اٹس اون چوائس۔ اب اس کمیٹی نے جو پہلے کمیٹی بنائی گئی تھی شہاب الدین کی سربراہی میں، اس کمیٹی کی سفارشات کو انہوں نے مسترد کر دیا اور اپنی جو ہے وہ سفارشات تیار کیں، وچ ور اپرووڈ ان دا کانفرنس آف گورنرز، جس کو گورنرز کی کانفرنس میں اپروو کروایا گیا۔ دس دا کانسٹیٹیوشن واز کمپلیٹڈ۔ اس طرح سے ہمارا قانون مکمل ہوا تھرو پریزیڈینشیل آرڈر، لہٰذا ایک صدارتی قانون کے تحت، حکم کے تحت دا پریزیڈنٹ محمد ایوب خان پروملگیٹڈ دس کانسٹیٹیوشن۔ جو پریزیڈنٹ تھے صدر محمد ایوب خان، انہوں نے نافذ کر دیا اس قانون کو کنٹری میں June 8, 1962 کو۔ دا سیلینٹ فیچرز آف دس کانسٹیٹیوشن آر گیون بلو۔ اب اس قانون کے جو مین پوائنٹس تھے اب ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ دا فرسٹ پوائنٹ از ریٹن کانسٹیٹیوشن۔
اب یہ جو قانون تھا یہ ایک تحریری قانون تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ لکھا ہوا تھا، ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا. دا کانسٹیٹیوشن آف 1962 واز اے ریٹن ڈاکومنٹ. اٹ کنسسٹڈ آف 250 آرٹیکلس تھے اس میں، ٹھیک ہے، 5 اسکیجولس، 8 امینڈمنٹس تھیں اینڈ 31 مارشل لا ریگولیشن تھے. اٹ واز ڈیوائڈیڈ انٹو 12 پارٹس، اور اس کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. امینڈمنٹس ہوتی ہیں کہ اس پہ جو ترامیم کی گئی تھیں، جو چینجنگس کی گئی تھی. اور مارشل لا ریگولیشنز مین کہ اس ٹائم پہ ہم ملک میں مارشل لا کا نظام تھا، یعنی کہ فوجی نظام حکومت تھا، تو اس کے بھی قوانین و عقائد ہیں وہ 31 مارشل لا ریگولیشن اس میں بیان کیے گئے تھے. دا نیکسٹ ون از فیڈرل کانسٹیٹیوشن. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف 1962 پاکستان واز اے فیڈریشن ود 2 پروونسز. جو پاکستان تھا وہ ایک فیڈریشن تھی اور اس کے 2 پروونسز تھے، ٹھیک ہے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان. بوتھ پروونسز، دا ایسٹ پاکستان اینڈ دا ویسٹ پاکستان، وار گیون ایکول ریپرزنٹیشن ان دا نیشنل اسمبلی. اب نیشنل اسمبلی میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں صوبوں کو برابر کی نمائندگی دی گئی، یعنی کہ جتنے ممبرز ایسٹ پاکستان سے تھے اتنے ہی ممبر ویسٹ پاکستان کے تھے. Both the provinces held an equal numbers of representative in the electoral college 40,000 each. اسی طرح سے صدر ایوب خان نے جو الیکٹورل کالج ڈیولپ کیا تھا اس میں اس کے ممبران کی تعداد 80,000 تھی، جس میں سے 40,000 ایسٹ پاکستان سے تھے اور 40,000 ویسٹ پاکستان سے تھے. دا پاور آف دا سینٹرل گورنمنٹ وار ایکسپلین ان دا کانسٹیٹیوشن. اب اس کانسٹیٹیوشن میں جو مرکزی حکومت کے اختیارات تھے اس کو بیان کیا گیا تھا. دا ریمیننگ پاورز ور ٹرانسفر ٹو دا پروونسز. اور صوبوں کے اختیارات بھی بتا دیے گئے تھے کہ صوبوں کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں. پریزیڈینشیل کانسٹیٹیوشن. انڈر دس کانسٹیٹیوشن پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کیم ٹو بینگ. صدارتی نظام حکومت ملک میں بنایا گیا یا قائم کیا گیا. پریزیڈنٹ واز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایز ویل ایز دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ. اب اس ٹائم پہ جو پریزیڈنٹ تھے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھے اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی تھے. ہی واز ٹو الیکٹڈ by an electoral college consisting of 50,000 members of basic democracies for a tenure of 5 years. اب جو پریزیڈنٹ تھے ہمارے ان کو 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو منتخب کیا تھا 80,000 جو الیکٹورل کالج کے ممبران تھے انہوں نے ان کو منتخب کیا تھا. آل دا ایگزیکٹو پاورز ریسٹڈ ود دا پریزیڈنٹ. تمام جو انتظامی پاورز تھیں وہ کس کے پاس تھیں؟ پریزیڈنٹ کے پاس تھی. ہی واز کنفرنڈ اپون انلمیٹڈ پاورز آف لٹیگیشن. ان کے پاس جتنی بھی پاورز تھیں وہ ساری ان لمیٹڈ تھیں، ٹھیک ہے. دا ممبرز آف دا کیبنٹ وار آنسریبل ٹو دا پریزیڈنٹ انسٹیڈ آف دا نیشنل اسمبلی. اب کابینہ کے جتنے بھی ممبران تھے وہ کس کے سامنے آنسریبل تھے؟ پریزیڈنٹ کے. وہ نیشنل اسمبلی کے سامنے آنسریبل نہیں تھے. آل دا اپوائنٹمنٹس اگینسٹ کی پوسٹ وار میڈ بائی دا پریزیڈنٹ. اب جتنی بھی اپوائنٹمنٹس تھیں اہم عہدوں پر جتنی بھی اپوائنٹمنٹس کرنے تھے وہ سب کے سب پریزیڈنٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ریجڈ کانسٹیٹیوشن. انڈر دس کانسٹیٹیوشن، اس قانون کے تحت 2/3 میجورٹی آف پارلیمنٹ could amend the constitution by authentication by the president was compulsory for amendment valid. اب جو اگر ملک جو قانون بنایا گیا تھا 1962 کا، اس میں اگر کوئی بھی امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی سفارشات قومی اسمبلی کو پیش کرے گا اور 2/3 میجورٹی کے ذریعے سے وہ اس کو اگر پاس کروا لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر پریزیڈنٹ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا اور پریزیڈنٹ اس کو ویلڈ کنفرم کرتے ہیں تو پھر اس امینڈمنٹ کو مان لیا جائے گا. نیکسٹ ون از یونی کیمرل لیجسلیچر. لائک دا کانسٹیٹیوشن آف 1956 یونی کیمرل لیجسلیچر واز انٹروڈیوسڈ ان دا کنٹری ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1962. 1962 کے دستور میں جو ہے یا قانون میں یونی کیمرل لیجسلیچر بنائی گئی تھی. اب یونی کیمرل لیجسلیچر کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اٹ واز نیمڈ ایز دا نیشنل اسمبلی. اس کو نیشنل اسمبلی کا نام دیا گیا تھا. ٹو بی الیکٹڈ بائی این الیکٹورل کالج تھرو انڈائریکٹ الیکشنز فار 5 ایئرس. اب نیشنل اسمبلی کے جو ممبران تھے اس کو کون منتخب کرتا تھا؟ جو الیکٹورل کالج کے 80,000 ممبرس تھے وہ اس کو الیکٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، 5 سال کے لیے. بوتھ دا پروونسز ہیڈ ایکول ریپرزنٹیشن ان اٹ. اور قومی اسمبلی میں دونوں صوبوں کے برابر کی نمائندگی تھی. The next one is single citizenship. Like the Constitution of 1956, the Constitution of 1962 enforced the principle of single citizenship in Pakistan. اب 1956 کے قانون کی طرح 62 میں بھی پاکستان میں سنگل سٹیزنشپ کے قانون کو فالو کیا گیا. آل دا سٹیزنز آف پاکستان ور نائدر دا سٹیزن آف ایسٹ پاکستان اور دا ویسٹ پاکستان، رادر دے ور دا سٹیزن آف پاکستان. اب اس قانون کے تھرو پاکستان کے جتنے بھی شہری تھے
وہ ایسٹ پاکستان کے شہری نہیں تھے، نہ ہی وہ ویسٹ پاکستان کے شہری تھے، بلکہ وہ صرف پاکستان کے شہری تھے، ٹھیک ہے، ان کو صرف پاکستانی کہا جاتا تھا۔ دا نیکسٹ ون از فنڈامنٹل رائٹس۔ فنڈامنٹل رائٹس فار مینشن ان دا کانسٹیٹیوشنس، اب جو بنیادی حقوق تھے وہ بھی اس کانسٹیٹیوشن میں بتا دیے گئے، اینڈ دیز رائٹس آر گارنٹیڈ، اور ان رائٹس کی گارنٹی تھی، ٹھیک ہے۔ نو لا could be made in violation of the rights، کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا تھا جو ان حقوق کے خلاف ہو، laid down in the constitution، جو قانون میں بتا دیے گئے تھے۔ نو ڈپارٹمنٹ آف دا گورنمنٹ could take any step against these rights، اور گورنمنٹ کا کوئی بھی جو شعبہ ہے وہ ان قانون کے ان حقوق کے خلاف اقدامات نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سم موسٹ امپورٹنٹ آف دیز ور، اب ان قوانین میں جو کچھ بہت اہم ہے وہ ہے فریڈم آف اسپیچ، بولنے کی آزادی، ایکسپریشن اظہار خیال کی آزادی، فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ پیسفل اسمبلی، فریڈم آف ایسوسیشن یعنی کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھ سکتے تھے، فریڈم ٹو پریکٹس ریلیجن، اسلام کو پریکٹس کرنے کی آزادی، اینڈ پروٹیکشن آف لائف اینڈ پراپرٹی، اور زندگی کی اور ان کی جائیداد کی حفاظت کی آزادی۔ نیکسٹ ون از اسلامک پروویژن، اسلامی شقیں کیا تھیں اس قانون میں؟ دا آبجیکٹو ریزولوشن واز انکلوڈیڈ ایز پریمیبل ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اب آبجیکٹو ریزولوشن کو اس قانون میں پریمیبل کے طور پر، ایک بیس کے طور پر شامل کیا گیا۔ It was explained in this resolution، اس ریزولوشن میں اس بات کو ایکسپلین کیا گیا that the sovereignty over the entire universe belong to Allah، کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، and the authority he has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by him is a sacred trust، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس امانت کے طور پر پاکستان کے لوگوں کو امانت کے طور پر سونپا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں نے اس ڈیوٹی کو اسلام اور سنت کی قوانین اور ان کی حدود میں رہتے ہوئے اس کو فالو کرنا ہے۔ دا ورڈ اسلامک واز ڈراپڈ ان دس کانسٹیٹیوشن، اب اس کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ پاکستان کا نام ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا، اسلامک ورڈ کو ہٹا دیا گیا۔ بٹ دا پیپل ڈیمانڈ اینڈ انسسٹڈ آن دا انکلوژن آف ورڈ اسلامک، لیکن لوگوں نے اس بات پر جو ہے وہ آبجیکشن کیا کہ اسلامک کا ورڈ پاکستان کے قانون سے کیوں ہٹایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ سے اس کو ایک امینڈمنٹ کے تھرو ایک ترمیم کی قانون میں اس کو دوبارہ سے اسلامک کا ورڈ شامل کیا گیا۔ سو دا فرسٹ امینڈمنٹ دیئر فور ریکٹیفائڈ آرٹیکل اینڈ دا کنٹری واز ڈیزگنیٹڈ این اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ سو ایک امینڈمنٹ کے تھرو جو ہے وہ پاکستان کے نام کے ساتھ اسلامک ریپبلک آف پاکستان لگایا گیا۔ اونلی مسلمس کوڈ بی کوالیفائڈ فار دا الیکشن ایز اے پریزیڈنٹ یا صدر کے عہدے کے لیے صرف اور صرف مسلمس جو ہیں وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ دا مسلم شیل بی انیبلڈ انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی، مسلمان اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ نو لا شیل بی enacted which is repugnant to the teaching and requirements of اسلام، اور کوئی بھی ایسا لا نہیں بنایا جائے گا جو اسلام اور قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ An advisory council of Islamic ideology shall be appointed to the advise the President of Islamic Republic of Pakistan، ایک ایڈوائزری کونسل بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے، جو کس کو ایڈوائز کرتے تھے، کس کو مشورے دیتے تھے؟ پریزیڈنٹ کو، پروویژنل گورنرز کو، نیشنل اینڈ پروویژنل اسمبلیز کو، ان دا افیئرز so that the legislation could be possible in the accordance with the principle and concept of Islam, and to examine all laws enforced within the view to bring them into conformity with the teaching and requirements of Islam as set in the Quran and Sunnah۔ اب ایڈوائزری کونسل کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ جو بھی قانون بنایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس قانون میں اسلام اور قرآن کی تعلیمات کو بھی بتاتے تاکہ جو بھی قانون بنایا جائے وہ اسلام اور قرآن کی تعلیمات کے اکارڈنگ ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ پریکٹیکلی ایڈوائزری کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی واز اے پاور لیس انسٹیٹیوشن، لیکن یہ صرف ایک کونسل ہی تھی، عملی طور پر یہ اس کانسٹیٹیوشن یا اس کونسل کے پاس کوئی پاور نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ دا کونسل واز اونلی ایڈوائزری باڈی، اب یہ جو کونسل تھی یہ صرف مشورہ دے سکتے تھے، اینڈ اٹ ایڈوائز واز ناٹ بائنڈنگ آن دا پریزیڈنٹ آف پارلیمنٹ، لیکن اس کی جو ایڈوائس تھی وہ پریزیڈنٹ پر یا پارلیمنٹ پر جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتی تھی، وہ اس کی مرضی ہوتی تھی کہ پریزیڈنٹ اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، ان کا کام صرف مشورہ دینا ہوتا تھا۔ دا نیکسٹ ون از نیشنل لینگویج، بوتھ اردو اینڈ بنگالی واز ریکگنائزڈ ایز دا نیشنل لینگویج آف پاکستان، اردو یا بنگالی دونوں کو پاکستان کی جو ہے وہ قومی زبانیں قرار دیا گیا تھا۔ انگلش واز ڈکلیئرڈ ایز دا آفیشیل لینگویج of the country until the national language achieved the official status، اور انگلش کو جو ہے صرف تب تک قومی زبان کا درجہ دیا گیا جب تک باقی دونوں زبانیں قومی زبان کی حیثیت نہیں اختیار کر لیتی۔
The next one is indirect democracy. The system of direct election was replaced by the method of indirect elections. اب جو الیکشن کا نظام تھا ٹھیک ہے وہ انڈائریکٹ الیکشنز ہوتے تھے. دس سسٹم واز نیمڈ بیسک ڈیموکریسیز اور اس سسٹم کو بیسک ڈیموکریسیز کا نام دیا گیا. ڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشن واز ڈیزالوڈ. جو ڈائریکٹ یا براہ راست الیکشنز ہوتے تھے اس کو ختم کر دیا گیا. دا پریزیڈنٹ واز الیکٹڈ بائی الیکٹورل کالج. جو پریزیڈنٹ تھے اس کو کون منتخب کرتا تھا؟ الیکٹورل کالج جو 80,000 ممبران پر مشتمل تھا جس میں سے 40,000 ایسٹ پاکستان سے تھے اینڈ 40,000 ویسٹ پاکستان سے تھے. ڈیموکریٹس equally distributed between the two provinces. The president of National Assembly and Provisional Assemblies were elected by an electoral college. اب صدر قومی اسمبلی کے ممبران اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کو الیکٹورل کالج ہی منتخب کرتا تھا جو 80,000 ممبران پر مشتمل تھا. equally distributed between the two provinces. They were elected by the people. اب یہ جو 80,000 ممبران تھے یہ دونوں صوبوں کے درمیان ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ تھے 40,000 اور ان 80,000 ممبران کو کس نے منتخب کیا تھا؟ عام لوگوں نے. ٹھیک ہے جی. سو دس از دا ڈائری آف 12 اگست آبجیکٹو ریزولوشن Constitution of 1962. Now you have to learn this question and also you have to write it on your copies. Allah Hafiz.